पंचायत में खामोशी छाई थी। एक कतार से लगी कुर्सियों पे बैठे उतीरों में मर्द गहरे सोच में डूबे थे। इनके सामने दोनों जानिब चारपाइयाँ बिछी थी, जिन पे एक जानिब मीर आहद का ख़ानदान मौजूद था, जबकि चेहरे पर गहरे दुख के छाप थे। और इनके बिल्कुल सामने वो लोग बैठे थे जो इस दुख की वजह से थे। मीर आहद की निगाहें सुर्ख थी। इसने अपना भाई खोया था। बाजिल 18 का था, कितना खूबसूरत और शरारती जुनूनी सा लड़का, जो बस टान लेने के बाद पीछे नहीं हटा था। मीर आहद को इस पे फ़ख्र था और आज वही फ़ख्र मिट्टी में दब चुका था। इसके अंदर आग सुलग रही थी, जिससे वो हर एक चीज़ को जला देना चाहता था। हमें खून बहा चाहिए, इसने अपने बाबा साई को कहते सुना। वो सारे मामलात में खामोश था। इसकी सुर्ख निगाहें इन लोगों पे टिकी थी जिनसे इसके बाबा की गहरी दोस्ती थी, और आज वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। वजह क्या थी? एक औरत। हम खून बहा में कुछ भी दे सकते हैं, हमें एतराज़ नहीं है, हुसैन कमाल ने फ़ौरन कहा, जिस पे मीर आहद के बाबा साई के चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कान दर आई। उन्होंने अपना चेहरा एक पल के लिए अपने दोस्त की जानिब किया था, फिर उन्होंने सरपंच की जानिब देखा। हमें खून बहा में हुसैन कमाल की बेटी हुरब चाहिए। मैंने अपना जवान बेटा गंवाया है। इसकी जान की कीमत कागज़ के टुकड़े अदा नहीं कर सकते। इसकी जान की कीमत हुसैन कमाल की जान अदा करेगी, यानी इसकी बेटी हुरब मीर आहद से इसका इसी वक्त निकाह होगा। फिर हुसैन कमाल का हुरब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। वो कभी इससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ हवेली में क्या सलूक हुआ, इसकी खबर हुसैन कमाल को मिलती रहेगी, लेकिन वो कभी पलट कर मेरे दर पे नहीं आएगा, और अगर आया तो नाक से 11 लकीर खींचेगा, अपने बेटे की जान लेगा, फिर मुझसे बात करेगा। इनकी आवाज़ ऊंची और मुश्तिल थी। ऐसा सन्नाटा और सकूत हर तरफ फैल गया कि दरख्तों के पत्ते भी थम गए। ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता। हुरब हुरब हुसैन कमाल की आंखों के सामने अपनी मोमी गुड़िया आ गई। इसके बुढ़ापे की औलाद, जिससे इन्हें बेतहाशा मोहब्बत थी। फिर हमारे हवाले गनी को कर दो, फिर हम जाने और वो जाने। मीर आहद के बाबा साई ने सर लहजे में तशवीश पेश की थी। हुसैन कमाल का दिल कट कर रह गया था। 2 औलादें, एक बुढ़ापे की रौनक हुरब, एक बुढ़ापे का ज़ख़रा गनी। कैसे कठिन वक्त था ये इन पे। वो फैसला ना कर पाए, लेकिन फ़ैसला जल्दी करना था, और जो अल्फाज इनके लबों से निकले, इन्हें इन अल्फाज पे ख़ुद भी यकीन नहीं आता। मैं हुरब को वनी कर दूंगा और फिर मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। पंचायत में बोलियां बुलंद हुई। लोगों ने सरगोशियाँ की, और ये सरगोशियाँ हवा के साथ फैलती हर तरफ फैल गई। हुसैन कमाल की हवेली में भी ये बात पहुंच चुकी थी। एक बहार मीर आहद के घराने पे टूटा था, एक बहार हुसैन कमाल के घर पर टूट रहा था। माँ ने हुरब को देखकर 2 हथेली सीने पे मारे और ऐसे आगोश में छुपा लेना चाहा, लेकिन वो इसे गनी की तरह भगा ना सकी, क्योंकि गनी को फरार करने में हवेली के सभी लोग और इनकी दुआएं शामिल थी, लेकिन हुरब को बचाने वाली माँ अकेली थी। ना कर ये जुल्म, मेरी बच्ची मर जाएगी। इसकी उम्र ही क्या है, 16 साल की है। आप जानते हैं 16 साल कितनी कम होती है शादी के लिए, और ऐसी शादी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कम है। मीर आहद 30 साल का है। वो सब अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो चुके हैं। मेरी बच्ची को नोच खाएंगे। माँ दोहैया देती रह गई। हुसैन कमाल ने बीवी को बाजू से पकड़ा और गैर ज़रूरी सामान की तरह कोठरी में धकेल दिया, और इसका दरवाज़ा पीट पीट कर रह गई। लेकिन हुसैन कमाल भलाई मंजिल पे चले गए थे, जहाँ हुरब अपनी चाची के साथ बैठी थी। हुरब, मेरे साथ चलो। हुसैन कमाल की आवाज़ लरज़ गई। इन्हें लगा वो कमरे के अंदर नहीं जा सकेंगे। जितना अंदर जाना मुश्किल था, इतना ही हुरब को लेकर वापस पंचायत में पहुंचना था। पूरा रास्ता किसी हादसे की तरह इन्हें धंसता रहा। तुम्हारा निकाह है हुरब, तुमने फिर मीर आहद के साथ जाना है। क्यों? इसने मासूमियत से पूछा। क्योंकि तुम फिर इसकी बीवी बन जाओगी। वो जैसा कहेगा इसकी मानना तुम। हुरब की आंखें फैल गई। वो तो भाई है मेरे में तो। वो आगे बोलती कि बाप ने कांपता हाथ इसके लबों पर रख दिया।
چپ ہو جاؤ حورب، میں مر جاؤں گا ورنہ مجھے الفاظ سے مت مارو تم، بس خاموشی سے وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ حورب نے جب اپنے باپ کی بری آنکھوں کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ اس نے باپ کے آنسو پونچھے اور خاموش وہی سب کیا جو باپ نے کہا تھا۔ چند گھڑیوں میں وہ حورب کمال سے حورب میر احد بن چکی تھی۔ میر احد نے بس ایک بار نگاہ اٹھا کر حورب کو دیکھا تھا۔ اسے نفرت سی ہوئی حورب سے، وہ بالکل اپنی بائی جیسی صورت کی تھی اور اسی صورت میں اسے اپنے بائی کا قاتل دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلٹ کر نگاہوں کا رخ موڑ لیا، اس کی آنکھوں کی سرخی بھر گئی تھی۔ جس وقت میر احد حویلی پہنچا تو اس نے اپنی والدہ کو کسی جاہل فقیرنی کی طرح الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ سر پیٹ پیٹ کر روتے دیکھا۔ حورب اس کے پیچھے تھی اور یوں ساجدہ کے رونے پہ وہ سہم کر میر احد کے پیچھے ہو گئی۔ اونچی قامت والے کو جھٹکا لگا جب اس نے اپنے ہاتھ پہ ایک نرم سے گرفت محسوس کی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ مخروطی انگلیوں والا نازک سا ہاتھ حورب کا تھا۔ وہ سختی سے احد کا تام کر کری تھی۔ احد نے ہاتھ جھٹک دیا، تبھی ساجدہ اٹھی اور جارحانہ آگے بڑھی۔ یہ سب تم نے کیا کیا؟ مجھے غنی کی لاش چاہیے تھی اور تم اس غلاظت کو اٹھا کر لے آئے۔ میر احد نے انہیں تھام لیا۔ وہ کچھ کہتا کہ پیچھے سے اس کے بابا سائی نے حورب کو آ کر گدی سے جگرا اور گھسیٹ کر لاؤنج میں لے آئے۔ اے لڑکی! اس کی آواز بے حد بلند تھی۔ حورب اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اتنی ساغرے پہ رونے لگی تھی۔ اس کے بال شجاعت میر کے ہاتھ میں تھے اور وہ حورب کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے کہہ رہے تھے، یہ لڑکی اس گھر میں ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ اس کو مرنے نہیں دینا، لیکن اسے جینے کا بھی حق نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ونی میں آئی ہے، اس کی حیثیت لونڈی سے بھی گئی گزری ہے۔ اسے اس گناہ کی سزا ملے گی جو اس کے بھائی نے کیا ہے۔ حورب نہ جانے کیوں روتے ہوئے میر احد کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ میر احد اس کی آج بھی پرواہ کرے گا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، لیکن حورب نہیں جانتی تھی وقت بدل چکا ہے۔ شجاعت میر اس گاؤں کے زمیندار تھے جن کے حسین کمال سے بچپن کی دوستی تھی۔ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، اتنا کہ گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پورے گاؤں میں ان کی دوستی مشہور تھی۔ شجاعت حسین کے 2-3 بچے تھے، میر احد، میر باذل اور میرب۔ میر احد اور میرب کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ باذل ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ وہ شہر حسین کمال کے بیٹے غنی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہاں باذل کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی جس کا مداح غنی بھی تھا۔ لڑکی باذل کے ساتھ مخلص تھی، اس کی وفاداریاں صرف باذل کے لیے تھی، لیکن غنی سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے درمیان آتا تھا۔ باذل نے بہت بار اسے روکا سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اور ان کی لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ باذل نے اپنی پستول نکالی تھی اور غنی نے اپنی پستول سے اس کے سامنے کر کے گولی چلا بھی دی۔ گولی باذل کے دل پہ لگی تھی، وہ ہسپتال بھی نہیں جا سکا۔ یہ سارا واقعہ شہر میں ہی ہوا۔ جب تک میر احد اور میر شجاعت وہاں پہنچے، باذل محبت اور زندگی دونوں ہار چکا تھا۔ غنی وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی، وہ سب مل گئے۔ حسین کمال نے اسے اپنی پوری طاقت لگا کر روپوش کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میر شجاعت اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میر شجاعت کو بدلہ چاہیے تھا، جان کا بدلہ ایک مر جانے والے کے لیے۔ وہ ایک جیتی جاگتی جان کو پل پل مارنے کی ٹان چکے تھے۔ اپنے شادی شدہ بیٹے سے اس کی شادی کروانا بس ایک جھانسا تھا۔ وہ حورب کو تڑپانا چاہتے تھے، اس کو ایسی اذیت دینا چاہتے تھے کہ اس کی چیخیں اس حویلے سے حسین کمال کی حویلی تک پہنچے اور وہ وہاں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے۔ اب بھی میر شجاعت نے حورب کے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے آنسو سبھی کے چہرے پہ پوری قوت سے تپر رسید کی۔ تپر اتنا زناٹے دار تھا، حورب نیچے فرش پہ گری، اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ وہ درد سے کر رہی تھی، اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ میر احد نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے کندھوں سے تھام کر حورب سے دور کیا، جو اس کے پیٹ میں لات رسید کرنے والے تھے۔ بابا سائی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے باپ کے شعلے اگلتی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے کہنا شروع کیا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی کی جان جانی نہیں چاہیے اور یہ زندہ رہنی چاہیے۔
انہوں نے کمرے میں جانے سے پہلے حورب پہ حقارت بھری نگاہ ڈال کر کہا تھا، جو اب فرش پہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ کر ڈری سہمی کانپ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے تھے، وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ میر احد نے اپنی بیوی کشمالہ کو اشارہ کیا، جو ایک کونے میں خاموش سی کھڑی تھی اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اندر اس کے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی جو صرف اس کا تھا، آج اس کی ایک اور حقدار آ گئی تھی۔ تم ماجی کو کمرے میں لے کر جاؤ، انہیں کچھ کھلا کر دوائی دو، اور جب تک یہ سو نہ جائے تم نے وہاں سے نہیں آنا، وہ بے تاثر لہجے سے کہتا باہر چلا گیا تھا۔ حورب نے اس کے یوں چلے جانے پہ چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ احد سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اس لڑکی کو کباڑ خانے والے کمرے میں پھینک دو، وہاں سے اس وقت ہی نکلے جب اس کو پکارا جائے۔ میر احد کے سامنے یہ مجھے دکھائی نہ دے۔ کشمالہ نے حورب کو قہر آلودہ نگاہوں سے دیکھا اور اپنی سانس کو تھام کر وہ آگے بڑھ گئی۔ حورب نے خوف سے سر نہ میں ہلایا تھا، لیکن ملازماؤں نے اسے نوچنے والے انداز میں کھڑا کیا اور گھسیٹ کر بالائی منزل پہ بنے غار کباڑ والے کمرے میں حورب کو بند کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے سے خون کی ایک باریک لکیر بہتی کال تک آ کر سوکھ چکی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ وہ تھامنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو شام پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی، تاک سے زور روشنی آ رہی تھی، لیکن رات کو حورب کیسے آ رہی گی؟ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ حویلی سے نکل کر وہ بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آنے پر اس نے گاڑی روکی۔ باہر نکل کر اس نے ہر سانس بھرا، ایسے جیسے اسے سانس نہ آ رہی ہو۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس نے خاموش رہ کر کیا کیا ہے۔ وہ 15 سال کی ہے، صرف 15 سال کی۔ اگر آج میر احد کے بچے ہوتے تو وہ حورب سے زیادہ چھوٹے نہ ہوتے۔ اسے یاد تھا جب حورب میرب کے ساتھ کھیلنے آتی تھی، جب بھی اس کی لڑائی ہوتی حورب میر احد کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ اپنے سارے فیصلے اس سے کروایا کرتی تھی۔ ایک بار میرب نے اسے چڑھ کر کہا تھا، تم بات بات پہ میرے بھائی کو پاس کیوں جاتی ہو؟ میرے بھائی ہیں، تمہارے نہیں۔ حورب اس سوال پہ مسکرائی تھی۔ میر احد اس وقت میرب کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا جب وہ آواز پہ رکا تھا۔ اب وہ دلچسپی سے حورب کا جواب سن رہا تھا، جو مسکرا کر معصومیت سے بولی تھی، میرے بابا کہتے کہ حویلی میر احد جیسا انصاف پسند کوئی شخص نہیں، بلکہ اس پورے گاؤں میں ان جیسا انصاف پسند ہے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس جاتی ہوں، اور انہوں نے کبھی میرے مسئلے کا حل غلط نہیں نکالا۔ اس نے یہ بات بڑی سمجھداری سے کہی تھی۔ میر احد اس کے جواب پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس انصاف پسندی پورے گاؤں میں مشہور تھی، لیکن آج اس نے کیا کیا؟ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر دی۔ اسے وہ خود جہنم میں لے آیا۔ حورب کو مار کھاتے دیکھ وہ خاموش رہا۔ اس کی انصاف پسندی اب کہاں چلی گئی؟ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اسے لگا وہ اب اگر نہ گیا تو کبھی پلٹ نہیں سکے گا۔ حورب کا اس کے سامنے یہ حال کیا جا رہا تھا، تو اب وہ کس حال میں ہوگی؟ اس سوال کے آتے ہی وہ وہاں رک نہ سکا۔ میر احد تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کے لیے پلٹ گیا۔ سائی، آپ آ گئے۔ کشمالہ ساجدہ کو سلا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ انہیں سلانے سے اسے بڑی تگ و دو کرنی پڑی تھی، لیکن وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو میر احد کو دیکھ کر رک گئی۔ حورب کہاں ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کشمالہ احد کے منہ سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ بازل کی موت کے بعد یہ پہلی رسوئی تھی جو اس گھر میں تیار ہوئی تھی، ورنہ چولہے بجھا دیے گئے تھے۔ کشمالہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے احد کی بات سنی ہی نہیں۔ اونچی قامت، چوڑے فراخ سینے والا میر احد اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کشمالہ؟ اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ اسے عادت نہیں تھی بات دہرانے کی۔ کشمالہ نے اس کی بات پہ بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ اسے اس کے حال چھوڑ دیں۔ میر احد نے آگے بڑھ کر سختی سے کشمالہ کا بازو دبوچا۔ تم شادی کے اتنے سالوں میں بھی یہ نہیں سمجھ پائی کہ میر احد کو باتیں دہرانے کی عادت نہیں؟ اس کی انگلیاں کشمالہ کے بازو کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھی۔ کشمالہ نے خوف اور تکلیف سے احد کو دیکھا۔
وہ بول بھی نہ سکی کہ اس نے احد کی سرخ آنکھوں میں دیکھی اوپر کی جانب اشارہ کر دیا۔ احد نے اسے دھکیلنے کے انداز میں چھوڑا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کشمالہ وہاں رکا نہ گیا اور اس کے پیچھے لپکی تھی تاکہ آتی روشنی نے دم توڑ دیا۔ اس کمرے میں کارکبار اور حورت سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ اس کا ہاتھ دروازے پر شل ہو گیا تھا، اب خوف سے سمیٹ کر ایک کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی زبان پہ بس ایک ہی کلمہ تھا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی، وہ اتنا روئی اور چلائی تھی کہ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ گلے اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا، خون کی لکیریں ویسے ہی ماتھے سے گال تک دکھائی دیتی تھی۔ تبھی حور نے کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنی۔ نہ جانے اس میں کہاں سے ہمت آئی کہ وہ تیزی سے اٹھی، ابھی وہ دروازہ دوبارہ بجا دی کہ ایک دم سے کھل گئے۔ سامنے میر احد تھا اور میر احد کے پیچھے پوری حویلی کی روشنی تھی، اس کا سایہ حورب تک جاتا تھا۔ حورب نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا، پھر وہ غیر سوچی سمجھی بھاگ کر احد کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ مجھے بھیج دے آپ۔ وہ مسلسل کانپ رہی، اس نے احد کی قمیص کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ اتنی شدت سے احد کے سینے سے لگی تھی کہ احد ساکت رہ گیا۔ یہ پہلا لمس تھا جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے حورب کے دونوں بازو پکڑے، اسے اپنے سامنے کیا۔ مجھے جانے دیں، مجھے آپ کی بیوی نہیں بننا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ معصومی سے بول رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ میر احد کے دل میں ٹھیس اٹھی، اس لڑکی کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے حورب کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کی کلائی تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ کشمالہ سیڑھیاں عبور کر کے جب اوپر آئی تو اس نے حورب کو میر احد کے سینے سے لگے دیکھ کر لیا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ جب وہ سنبھلی، اس کے اندر آگ بھڑک گئی۔ اب احد کو اس نے اپنے مشترکہ کمرے کی جانب حورب کے ساتھ بڑھتے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ احد چوکھٹ پہ ہی رک گیا۔ اس نے پلٹ کر کشمالہ کو دیکھا جس کا تنفس بے ترتیب اور بھاری تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے حورب کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ پلٹ کر کشمالہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سائے آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑیں، یہ ہمارے بازل کی قاتل کی بہن ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ آپ اصول توڑ رہے ہیں، یہ ونی ہے، آپ کیوں اسے اتنی کشمالہ کی چلتی زبان کو تالے اس وقت لگے جب میر احد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم آج اتنی بول لی، آئندہ نہیں۔ کشمالہ کس کے ساتھ کیا کرنا، اس بات کا فیصلہ میں کروں گا۔ تم حورب کے لیے کھانا لاؤ۔ کشمالہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ پوری بات بھی نہ کہہ سکی۔ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اب کی بار چلایا تھا۔ کشمالہ کانپ گئی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی تھی۔ میر احد حورب کو کمرے میں لے کر گیا تھا۔ اس نے حورب کو بیڈ پر بٹھایا اور نرمی سے آنکھیں چپکی۔ وہ حورب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے غلط سوچا تھا، وہ اپنی بھائی جیسی نہیں تھی، وہ بے قصور تھی۔ وہ غنی کی سزا حورب کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو حورب کے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ناانصافی نہیں کرتا تھا، اب تو پھر اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ تھا۔ وہ کیسے حورب کے ساتھ ناانصافی کر سکتا تھا؟ میر احد نے اس کے ماتھے کو صاف کیا، اس کا چہرہ دھلوایا۔ کشمالہ کھانا لے کر آئی تھی۔ حورب نے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ دوپہر سے بھوکی تھی، بھوک کے معاملے میں بہت کچی تھی، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اسے یوں دیوانہ وار کھاتے دیکھ میر احد کے دل میں تکلیف پھیلنے لگی تھی۔ کشمالہ کونے میں کھڑی حورب کو کہا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی سے چڑ ہو رہی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ اب تک حورب کو ختم کر دیتی۔ وہ کشمالہ کی جگہ پہ بیٹھی تھی اور یہاں کشمالہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس پہ دوسری عورت آ چکی ہے، ایک جوان، حسین اور بے عیب عورت، جو اگر میر احد تک رسائی حاصل کر لے تو وہ اس حویلی کو وارث دے پائے گی، جو کہ کشمالہ نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے لاکھ طرح کے علاج کروا لیے تھے لیکن امید پھر بھی صفر تھی۔ احد کی اماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی کیونکہ انہیں اس خاندان کا وارث چاہیے تھے۔ ان کی نظر میں کشمالہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر بازل کی موت نہ ہوتی تو اب تک احد کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر چکی ہوتی۔
بازل کی موت سے کشمالہ کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، لیکن سکون ضرور ہوا تھا کہ اب شاید اسے کچھ اور عرصہ مل جائے گا کہ وہ اپنا علاج کروا لے۔ پر قسمت نے اس کے ساتھ کسانوں کا کھیل کھیلا تھا اور کشمالہ ہل کر رہ گئی۔ میر احد کے نرم دل سے وہ بھی واقف تھے۔ اگر میر احد نرم دل نہ ہوتا تو وہ کب کا کشمالہ کو چھوڑ چکا ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کشمالہ کا پورا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب کشمالہ کو اپنی جڑیں اکھڑتی دکھائی دیتی تھی۔ اسے حورب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک وہ 15 سال کی تھی، لیکن اس کے خاندان میں تو عمر دیکھ کر شادی نہیں کی جاتی۔ کشمالہ خود 16 کی تھی جب اس کی 22 سالہ میر احد سے شادی ہو گئی تھی۔ اگر خدا اسے اولاد سے نواز دیتا تو وہ 17 سال کی عمر میں ماں بن جاتی، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ میں کسی کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی، وہ عجیب خوف میں مبتلا ہوتی بڑبڑائی تھی۔ اس کی سوچ بہت آگے کی تھی۔ وہ احد کو حورب کے ساتھ نرمی نہیں کرنے دے گی۔ اس نے ٹان لی تھی اگر وہ بابا سائی اور ماں جی کو سب بتا دے تو یہ بات یہی ختم ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا سائی اور ماں جی کا دکھ تازہ ہے، وہ احد کی طرح نرم نہیں پڑیں گے۔ اگر وہ کشمالہ کے ساتھ مل گئے تو کھیل کشمالہ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس حد تک کھو گئی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ میر احد اسے پکار رہا ہے۔ میر احد نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی تھی۔ میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں، تم حورب کا خیال رکھو گی، وہ مان سے بولا تھا۔ کشمالہ نے گردن موڑ کر بیڈ پر لیٹی حورب کو دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ حورب پر تھوک دے، لیکن وہ مسکرائی اور اس نے سر ہلا دیا۔ میں آپ کا اعتبار نہیں توڑوں گی، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، حورب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ احد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس خاموشی سے باہر کی جانب پلٹ گیا۔ کشمالہ اس کے جانے کے بعد قدم قدم چلتی حورب کے سراہنے آئی۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری پرسکون نیند ہے، اس کے بعد کبھی تمہیں یہ نیند نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے تنفر سے حورب کو دیکھا اور کمرے کی لائٹس بجھا دیں۔ اگلی صبح اسے کسی نے بے دردی سے بازو سے دبوچ اٹھایا اور دھکا دیا۔ حورب دیوار سے ٹکرائی تھی، وہ چلا بھی نہ سکی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے ایک دم سے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ہی بیٹی چلی گئی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ساجدہ کھڑی تھی، جن کے تاثر بے حد غیر انسانی تھے۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے حورب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے بیٹے کو کھا جانے کے بعد تو اتنی پرسکون کیسے سو سکتی ہے؟ تم لوگوں نے ہماری نیند حرام کر دی، ہمارا سکون چھین لیا، میرا بازل چھین لیا، اور تو یہاں بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی ہے۔ حورب بے ساختہ سمٹ گئی۔ ساجدہ نے پوری قوت سے چلا کر کشمالہ کو پکارا تھا، جو نیچے کچن میں تھی۔ پکار پہ وہ اڑے ہوئے رنگوں سے اوپر آئی۔ اس بدذات کو یہاں کون لایا ہے؟ میر احد کہاں ہے؟ تم نے اسے اپنے کمرے میں سلایا؟ میر احد تو ایسا نہیں کر سکتا، ضرور تمہاری ممتا جاگی ہوگی اور تمہیں اس پہ رحم آ گیا۔ کشمالہ کا دل کیا وہ اس بات پہ کہاں لگائے، اس کی ممتا ابھی اتنی اندھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو پاتی، چہرے پہ خوف لاتی، ابھی کچھ کہتی کہ اسے میر احد کی بھاری آواز اپنے قب سے سنائی دی۔ حورب کو میں یہاں لایا، کشمالہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ساجدہ ساکت رہ گئی، انہوں نے صدمے سے سر نہ میں ہلایا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس سوال کا جواب اس نے اپنے بابا سائی کے سامنے لاؤنج میں حورب کو اپنے پاس کھڑا کر کے دیا تھا۔ بازل کی موت کا کوئی مرہم نہیں کر سکتی، حورب کو بنی آپ سب لائے ہیں۔ میں خاموش رہا، جبکہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا، لیکن شاید میں صدمے میں تھا اس لیے بول نہیں سکا۔ لیکن ابھی میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ حورب بنی ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں ہوگی۔ اس سب میں اس کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے، اور ہمارے خاندان کی یہ اصول ہے ہی نہیں کہ ہم ایک بے گناہ پہ ظلم کریں۔ اپنی بکواس بند کرو میر احد، اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ شجاعت دھارے تھے۔ میر احد نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ نا انصافی تو میں آپ کے چاہنے سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میر شجاعت سے اور ضبط نہ ہوا، انہوں نے میر احد کو گریباں سے پکڑا۔ تم نے یہ شادی اس لیے کی کہ تم اس لڑکی کے وفادار بن جاؤ؟ تم غدار ہو۔ وہ اشتعال سے گویا ہوئے تھے۔ حورب پھر سے احد کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے پیچھے سے احد کی قمیض کو تھاما ہوا تھا۔ یہ بات احد نے محسوس کر لی تھی، لیکن ابھی وہ اپنے بابا سائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اپنے بابا سائی کی بات مان گیا۔ ہاں، میں نے اس لیے حورب سے شادی کی تھی تاکہ میں آپ سب سے بچا سکوں۔ اور اب اس نے اپنے بابا سائی کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔
حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میری بیوی ہے، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ حویلی کے تمام لوگ صدمے سے میر احد کو دیکھنے لگے تھے۔ کشمالہ کو لگا وہ کبھی ہل بھی نہیں سکے گی۔ تو جو کچھ وہ رات کو سوچ رہی تھی سب ٹھیک تھا۔ میر احد نے جان بوجھ کر حورب سے شادی کی تھی۔ اسے کا سر چکرانے لگا، اس نے دیوار کو تھام لیا تھا۔ میر احد کی بات نے جو سکوت سب پر طاری کیا تھا، اسے ختم ہونے میں وقت لگا تھا۔ شجاعت آگے بڑھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تم اپنے بھائی کی موت بھول سکتے ہو، میں نہیں بھول سکتا، وہ میرا خون تھا، اس کا بدلہ تو میں اس سے لوں گا، تم دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں اس لڑکی اور اس کے خاندان کے ساتھ، انہوں نے تنبیہ کرتے لہجے میں کہا تھا۔ احد خاموش رہا، اس نے اب کی بار ہاتھ پیچھے لے جا کر حورب کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے بھی آپ سب کو اپنی بات کہہ دی، حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے اب کی بار اپنے الفاظ پر زور دیا تھا۔ ساجدہ نے اسے دیکھا اور زخمی آواز میں بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ارادے یہ ہے تو میں تمہارے باپ کی شادی اس لڑکی سے کروا دیتی۔ احد کو ان کی بات پہ جھٹکا لگا تھا، وہ بس ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بول سکا تھا۔ حورب کے ابا بھی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ میر احد حورب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، اگر غنی کو ان کے حوالے کر دیتے تو وہ لوگ غنی کو غیبت کا ناک موڑ دیتے، کیونکہ وہ قصوروار تھا، لیکن حورب بے قصور تھی اور میر احد کسی بے قصور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ حورب کے بابا اپنے فیصلے پہ بے حد مطمئن تھے، ان کے لیے سانپ بھی مر گیا تھا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ حورب سے انہیں محبت تھی، لیکن غنی نے ان کی نسل آگے بڑھانی تھی، اس لیے انہیں حورب کو غنی میں دے کر دکھ ضرور ہوا تھا پر صدمہ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری جانب حورب دن رات انہیں یاد کر رہی تھی، میر احد اس پہ پوری توجہ رکھتا تھا، وہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتا تھا، حورب اس کے پیچھے پیچھے ڈری ڈری پھرتی رہتی تھی۔ وہ باہر جاتا تو اسے کمرے میں لاک کر کے جاتا تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حورب احد پہ دباؤ ڈالنے لگی کہ حورب کو اس کے گھر بھیج دے، وہ مل کر آ جائے گی، لیکن اس معاملے میں میر احد بے بس تھا۔ وہ حورب کو سمجھا بجھا دیتا تھا، لیکن یہ مستقل حل نہیں تھا، اور پھر وہ کچھ دوسرے کاموں میں بھی مصروف تھا۔ اس کی تلاش غنی تھا، اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جیسے ہی غنی اسے ملے گا وہ حورب کو جانے دے گا، لیکن غنی کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ انہی دنوں ایک واقعہ ہوا، اسے شہر جانا تھا کچھ دنوں کے لیے، وہ حورب کی ذمہ داری کشمالہ کو دے کر گیا تھا۔ ابھی تک وہ کشمالہ کی سچائی سے واقف نہیں تھا کہ وہ حورب کے لیے دل میں کتنی نفرت رکھتی ہے، کیونکہ کشمالہ بہت صفائی سے کھیل رہی تھی، اس نے احد پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مجھے کچھ زیادہ دن بھی لگ سکتے، تم نے حورب کا دھیان رکھنا ہے، اسے بابا سائی اور ماجی سے دور رکھنا ہے، بات تمہاری بس کی نہ رہی تو تم نے مجھے فوراً اطلاع کرنی ہے۔ اسے سمجھا کر گیا تھا تو کشمالہ مان گئی، لیکن اگلے ہی دن اس نے حورب کو جان بوجھ کر کچن میں ملازموں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود انجان بنی گھومتی رہی۔ سجاد نے جب حورب کو کچن میں دیکھا تو باسل کی موت کا غم اور غصہ ایک بار پھر ان کی رگوں میں لاوا بن کر پکنے لگا۔ وہ تیزی سے اندر گئے اور حورب کو چولہے کے پاس کھڑی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے توے پر رکھ دیا، چاہے تیرا اس قصور ہو یا نہیں، لیکن تیری رگوں میں بھی انہی کا گندا خون دوڑتا ہے جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے، میں تجھے ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ حورب درد سے بلک رہی تھی، لیکن ساجدہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا، ان کا غصہ پل پل بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے حورب کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کشمالہ نے بند دروازے کو سرد مسکان دیکھا، پھر وہ فون کی جانب بڑھ گئی، وہ ایسے بٹن دبا رہی تھی جیسے اسے موبائل استعمال کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات اچھی سی جانتی تھی، جب تک میر احد شہر سے اطلاع ملنے کے بعد لوٹے گا، ماجی حورب کو آدمودیاں کر چکی ہوگی۔ اس نے فون کان سے لگا لیا تھا اور ڈرتی ہوئی آواز سے اپنی بے بسی کی کہانی سنا رہی تھی، جو ابھی وہ حورب کو چرواتے ہوئے ہٹی تھی۔ میر احد نے اس کی پوری بات سنتے ہی کال کاٹ دی اور واپس آ رہا تھا، لیکن تم وقت پہ پہنچ نہیں پاؤ گے۔ خواہش ہے کہ آج اماں جی اس کو جان سے مار دیں، اس نے دل سے یہ دعا کی تھی۔ حورب کی چیخیں اسے سرور میں مبتلا کر رہی تھی، وہ اپنی لیچیں بنوا لائی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کر وہ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، اس کے جسم میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا، در حقیقت حورب اس حال میں بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر احد کو تھام سکے، وہ آنکھیں موندے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔
اس کے چہرے پہ جا بجا تپروں کے نشان اور نیل تھے۔ احد کی روح لرز گئی۔ کشمہ لاؤنج میں حورب کے پاس بیٹی رو رہی تھی۔ احد کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ یہاں بیٹھی تھی۔ اماں جی کمرے میں اب سکون سے بیٹھی گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ احد چلایا، حورب! اس کی آواز اتنی اونچی تھی پوری حویلی لرز گئی اور بھاگ کر حورب کے پاس آیا تھا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر جانے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا۔ شہر اگر وہ لے کر گیا تو وہاں ڈاکٹر لازمی حورب کی اس حالت کی وجہ جاننا چاہیں گے۔ تب احد کیا بتائے گا؟ اس لیے وہ جاتے جاتے رک گیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست جو کہ ڈاکٹر تھا اسے کال کر دی تھی۔ وہ کچھ دیری میں آ گیا۔ اس نے حورب کے زخموں پہ دوائی لگا دی۔ جلے ہوئے ہاتھ پہ پٹی کر کے اس نے میر احد کو کچھ دوائیوں کا بتایا اور بغیر کسی سوال کے چلا گیا۔ میر احد اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کرتا نیچے آیا تھا۔ ماں جی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آپ میری مشکلات میں مزید اضافہ کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ حورب کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا، لیکن ماں جی یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے انہیں سنائی ہی نہیں دے رہا۔ میر احد نے ان کے لبوں پر سرد مسکان دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں کروں گا جو بھی کروں گا۔ اب آپ حورب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ ماں جی نے اس کی بات پہ اسے نفرت سے دیکھا۔ وہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے۔ میں اسے آج جان سے مارنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کہ ایسے اس کو سکون آ جائے گا، اور میں اسے سکون سے ہی تو رہنے نہیں دینا چاہتی۔ ابھی تو شروعات ہے احد، تم دیکھنا۔ احد نے ان کی بات کاٹی۔ اب آپ دیکھیں گی۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ وہ اوپر چلا گیا تھا۔ ماں جی نے اس کی بات پہ زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے سامنے دیوار کی جانب دیکھنے لگی تھی، جہاں پہ فاضل شجاعت اور میر احد کی ایک ہی فریم میں تصویر لگی تھی۔ ان کا خاندان کتنا خوشحال تھا، لیکن حورب کے بھائی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نے کشمالہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ حویلی میں وہ زیادہ سے زیادہ رہا کرتا تھا۔ اگلے بہت دن وہ کہیں بھی نہ جا سکا۔ جو کام وہ کر رہا تھا، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ گھر والوں کو کیسے سمجھائے کہ وہ غنی کی تلاش میں۔ اگر اس نے یہ بات گھر بتا دی تو ملازموں کے ذریعے حورب کے والد تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی اور وہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے، جو کہ احد نہیں چاہتا تھا۔ حورب کی طبیعت کافی دنوں سے گزرنے کے ساتھ بہتر ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں اگر وہ کسی کے قریب رہ کر تحفظ محسوس کرتی، وہ احد تھا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ احد کی گرد طواف کرنے لگی تھی۔ احد نے اس کے لیے اوپر اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کروا دیا۔ وہ اب وہاں رہتی تھی۔ احد رات میں اس کے کمرے میں تب تک رہتا جب تک حورب سو نہ جاتی۔ وہ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ جاتا تھا اور حورب لیٹے ہوئے اسے تکتی رہتی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگتی، اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھتی تھی تو احد کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا، ٹراؤزر شرٹ میں ملوث، بکھرے بالوں سے۔ وہ کمرے میں اسی جگہ بیٹھا ہوتا تھا جہاں وہ رات میں بیٹھا تھا۔ شاید وہ اپنے کمرے سے صبح ہوتے ہی یہاں آ جاتا تھا۔ اس شام وہ صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کی جانب متوجہ تھا کہ حورب دھیرے سے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ میر احد نے چہرہ اٹھایا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے احد۔ وہ یہ تو جان ہی گئی کہ ان کے رشتے کی اب کیا نوعیت ہے۔ وہ سمجھدار تھی۔ نوے کی اب اس نے پرچے دیے تھے۔ اب وہ اگر اسکول جا رہی ہوتی تو وہ 10ویں میں ہوتی۔ اس کا قد اونچا اور رنگت گوری تھی۔ جسامت سے وہ بے حد نازک لگتی تھی۔ اس کی ناک اور رخسار ہلکے سے گلابی ہر وقت رہتے تھے، اور جب وہ اداس یا رونے کی تیاری کر رہی ہوتی تو اس گلابی رنگت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ باریک لب، مومی چہرہ، غزالی آنکھیں جو کہ اداس رات جیسی بھری اور اداس تھی۔ جب بھی وہ احد کے سامنے کھڑی ہو کر کوئی بات کرنے لگتی تو بار بار اپنی مخروطی انگلیوں کو چٹکاتی اور اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کرتی تھی۔ وہ شاید احد سے بھی ڈرتی تھی، ایسا احد کو لگتا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ مرد تھا۔ اس کے چہرے پہ ہم وقت سنجیدگی ہی رہتی تھی، پھر کچھ اس کی گہری مونچھیں اور شیو تھی جس سے اس کی شخصیت اور بھی رعبدار لگتی تھی۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا تھا۔ وہ زیادہ تر سفید کاٹن کے سوٹ میں ملوث رہتا، اب بھی وہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ حورب کو دیکھ رہا تھا جو ہلکے نیلے فراک میں ملبوس اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تم یہ ضد کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اس گھر میں کس وجہ سے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانے دیا جائے گا؟
وہ غصہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا لہجہ سخت تھا۔ حورب کا دل پوری طرح دھڑکنے لگا، اسے لگا وہ رو دے گی۔ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ عہد کو اس کی طاقت کا بتا رہی تھی کہ اس کے اختیار میں سب ہے۔ عہد کے لبیں نہ جانے کیوں تلخی بھر گئی۔ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ کروں گا نہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں یہاں بھیجنے کے بعد ایک بار بھی تمہاری خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے گھر میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ تمہارے لیے وہ سب مر چکے ہیں جیسے تم ان کے لیے مر گئی ہو۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ حورب 2 قدم پیچھے ہو گئی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ عہد جانے لگا لیکن اسے لگا وہ جا نہیں سکے گا۔ حورب آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، اس کی پشت سے لگ گئی، اس کے ہاتھ پیچھے سے عہد کے سینے پہ تھے۔ وہ اسے سختی سے تھام کر اس کی پشت سے چہرہ لگائے رونے لگی تھی۔ یہ دوسری بار ہوا جب میر عہد نے اپنی اس بیوی کا لمس محسوس کیا تھا اور اس شدت سے کیا تھا کہ اس کا دل عجیب سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اپنے آپ سے خوف آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حورب کو دور کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کتنی ہی راتیں سو نہیں سکا تھا۔ ایک ہی خیال بار بار اس کے دل میں آ رہا تھا، وہ کب تک ایسے حورب کی رکھوالی کرتا رہے گا۔ اسے سب کا کوئی مستقل حل نکالنا تھا اور جو حل اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اس کی نیندیں چرا چکا تھا۔ وہ کیسے حورب کے قریب جائے گا؟ اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب۔ وہ حورب کو تکلیف دے گا؟ دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا۔ عہد بے چینی سے بیٹھ گیا۔ وہ اختیار سے اٹھا کشمالہ پہ کمبل برابر کرتا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھلی کھڑکی سے تازی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ میں حورب کو تکلیف نہیں دے رہا، میں بس اسے اس حویلے میں اہمیت دلانا چاہتا ہوں جو کہ اس کا حق ہے۔ وہ میر عہد کی بیوی ہے تو اسے میر عہد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے سارے آرام ملنے چاہیے جو کشمالہ کو مل رہے ہیں، وہ جس بھی وجہ سے اس حویلی میں آئی ہو۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس نے اس پوری رات خود کو سمجھایا تھا۔ مشکل تھا لیکن یہی آخری حل تھا۔ جتنی خواہش اس کے وارث کو دیکھنے کی اس کے والدین کی دل میں تھی، اتنی میر عہد کے خود کے دل میں بھی تھی۔ اگر حورب اسے وارث دے دے تو ضرور اسے اس کا اصل مقام مل جائے گا۔ اگلی رات جب وہ حورب کے کمرے میں جانے لگا تو اس نے کشمالہ کو کہا، دروازہ بند کر لو۔ کشمالہ چونکی۔ کیوں؟ اس نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ میں حورب کے کمرے میں سوؤں گا۔ کشمالہ کو لگا اس کے سر پہ چھت آ گری ہے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے؟ وہ بنی ہے صاحب۔ وہ تو میر عہد پلٹا۔ وہ میری بیوی ہے جیسے تم ہو۔ اس کا بھی مجھ پہ پورا حق ہے جیسا تمہارا ہے۔ میں تمہارے حقوق پورے کرتا ہوں، اب حورب کے حقوق پورے کرنے کی باری ہے۔ تم دروازہ بند کر لو۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ ہار گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ وہی بیٹی چلی گئی۔ میر عہد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، لیکن جب وہ بیڈ پہ آیا تو حورب ایک دم سے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں حورب گھبرا رہی تھی۔ ہاں تم لیٹ جاؤ یہاں میرے پاس۔ وہ اس کا بازو تھامنے لگا لیکن حورب سمٹ گئی۔ میں کیسے؟ تم میری بیوی ہو، مجھے تمہارے حقوق پورے کرنے ہیں۔ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حورب سمجھ نہ سکی لیکن جب عہد نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے دوپٹے کو سرکانے لگا تو حورب بے سختہ اسے دھکیل کر کھڑی ہو کر دیوار سے لگ گئی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میر عہد بہت مشکل سے خود کو اس چیز کے لیے تیار کر کے آیا تھا لیکن اب حورب اسے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی تو وہ اپنا قابو خود سے کھونے لگا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر حورب کا بازو دبوچا اور اسے سختی سے اپنے قریب کیا۔ ونی میں آئی لڑکیاں وارث پیدا نہیں کرتی، لیکن یہ میرا احسان سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کرنے پہ خود کو راضی کر چکا ہوں۔ دعا کرو کہ تم جلدی ماں بن جاؤ ورنہ یہ حویلی کے لوگ تمہاری زندگی جہنم کر دیں گے۔ میر عہد نے 15 سالہ حورب کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ حورب کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ جس مرد کے مقابل وہ کھڑی تھی وہ حورب سے پورے 15 سال بڑا تھا۔ حورب اس مرد کے سامنے چٹان بھر کی بھی نہیں لگتی۔ میر عہد کے سر پہ جنون سوار تھا۔ اس نے حورب کے خوف کی بھرپا کیے بغیر اسے بیڈ پہ پٹخا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اگلی صبح اس کا پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ پوری رات اس پہاڑ جیسے مرد کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد اب وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔
اس کی روح میں درد سفر کر رہا تھا، اس کی آنکھیں سوجی سوجی اور سرخ ہو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ جو رباب اس وقت تھا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میر احد کی جس وقت آنکھ کھلی، حورب اس کے پہلو میں ویسی ہی لیٹی دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ میر احد نے اسے کروٹ موڑ کر دیکھا اور بغیر کچھ بھی کہے اسے اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا اس کا نتیجہ جو آئے گا اس سے حورب کی ساری مشکلات دور ہو جائے گی۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی، وہ حورب کو سینے سے لگائے لیٹا رہا، پھر کچھ دیر بعد اٹھا، فریش ہوا اور کمرے سے چلا گیا۔ حورب، آج رات کی طرح تم دوبارہ مجھے غصہ نہیں دلاؤ گے ورنہ نتیجے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہ نرمی سی تنبیہ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں آنے پہ جب اس نے کشمالہ کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ بکھری ہوئی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ احد کے کمرے میں آتے ہی وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں پوری رات سو نہیں سکی، اب دوبارہ مت جائے گا؟ احد نے کوئی جواب بھی نہ دیا، اسے آہستگی سے خود سے دور کیا اور کچھ ضرورت کا سامان لے کر باہر چلا گیا۔ کشمالہ اس کی نکھری رنگت دیکھ کر جان گئی کہ وہ حورب کو اس کا حق دے چکا ہے۔ میں حورب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے میری زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ وہ حسابی انداز میں اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جو کھیل اس نے رچایا تھا اتنی بری طرح ختم ہوگا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ حورب کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی رہی۔ اگر وہ حورب کا خیال رکھتی اور حورب حفاظت سے رہتی تو شاید آج یہ نہ ہوتا، لیکن وہ اپنے کھیل میں لگ رہی تھی اور ابھی بھی وہ رکی نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو اور برباد کرنے کی پلاننگ کرنے لگی تھی۔ میر احد ابھی بھی اتنا ہی غافل ہے جتنا پہلے تھا۔ دن اپنے رفتار سے گزر رہے تھے۔ میر احد اور حورب کے ساتھ رہنے کی خبر سبھی کو پتہ چل گئی۔ تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، ماں جی نے اسے کہا تھا۔ اب کی بار میر احد نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ سن ہی نہیں رہا۔ وہ خاموش رہا اور جس دن وہ بولا اس دن سارے دم ساتھ گئے۔ حورب میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ ایک جملہ پوری حویلی میں کتنی ہی دیر سے باز گشت کر رہا تھا۔ میر شجاعت اور ساجدہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا اور کشمالہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے لگا اس کے پیروں سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ حورب سمٹی ہوئی میر احد کے پہلو میں کھڑی تھی۔ لوگ بھی شہر سے تصدیق کروا کر آئے تھے۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بنی تھی میر احد، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ساجدہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ میر شجاعت کچھ بھی نہ بول سکے۔ میر احد دھیرے سے آگے بڑھا۔ ماں جی، حورب میری بیوی تھی اور اب یہ میرے ہونے والے وارث کی ماں بننے والی ہے۔ آپ یہی چاہتی تھی نا کہ آپ اس حویلی کے وارث کو دیکھیں؟ کیا پتہ اللہ ہمیں ہمارا باذل واپس دے دے۔ ساجدہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر احد کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ساجدہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے حورب کو دیکھا۔ میرا باذل واپس آ جائے گا؟ میر احد نے اپنی ماں کے سوال پہ اسے تکلیف سے دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو۔ میر شجاعت دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ساجدہ نے دوبارہ چہرہ جھکا لیا تھا، لیکن ان کے کانپتے ہاتھ میر احد کے سر پہ تھے۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ مجھے میرا باذل لا دو۔ وہ اب کی بار زوروں قطار رونے لگی تھی۔ میر احد نے انہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا۔ حورب وہی کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور کشمالہ نگاہیں حورب پہ تھی۔ وہ اس لڑکی کو کبھی وارث کی ماں بننے نہیں دے گی۔ جتنی دیر ہونی تھی ہو گئی، لیکن اب وہ اور دیر نہیں کرے گی۔ اسے بس کسی طرح میر احد کو اپنے اعتماد میں لینا ہے اور حورب کو اکیلے باہر لے کر جانا ہے۔ باقی کا سارا انتظام تو وہ بہت پہلے کا کر چکی تھی۔ میر احد ٹھیک کہتا تھا کہ اگر حورب امید سے ہو گئی تو اس حویلی کے مکین بدل جائیں گے۔ ماں کا انداز سر تھا، لیکن اس کے اندر کے بدلے کا جنون نکل گیا تھا۔ وہ دھیمے پڑ گئی تھی۔ بابا صحیح خاموش ہو گئے تھے، ایسے جیسے انہیں اپنے باذل کا انتظار ہو۔ وہ خاموشی سے حورب کو دیکھتے رہے تھے۔ ماں جی حورب کے اب کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی۔ اس نے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، سب کچھ وہ ایسا ایسا اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ میر احد نے سختی سے حورب کو کہا تھا کہ وہ ماں جی کو انکار نہیں کرے گی، جو کہے جیسا وہ کہے حورب کرے گی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ماں اپنے اولاد کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اب مطمئن تھا اور غنی کی تلاش میں ایک بار پھر سے لگ گیا تھا۔ غنی کے کچھ سراغ اسے ملے جن کے ذریعے وہ غنی تک پہنچ جائے گا، اور دوسری جانب وہ حورب کو لے کر بھی فکر مند تھا۔ جب وہ اس کے پاس ہوتا اس کے نرمی سمجھاتا رہتا، اسے بتاتا رہتا کہ اس نے کیسے ان حالات کا سامنا کرنا ہے۔
وہ خاموشی سے احد کو سنتی رہتی۔ ایک دن احد نے کہا، اس بچے کے بعد اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ حورب بے تاثر چہرے سے احد کو دیکھتی رہی، پھر وہ آگے بڑھی اور احد کے فراخ سینے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے مر چکے ہیں، تو اب آپ کے علاوہ میرا کون ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ احد کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، تو کیا حورب کو اس سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ ابھی اس بات سوال کرتا کہ حورب نے کہا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میر اظہار اور اس کا طرز خطابت دونوں ہی چونکا دینے والے تھے۔ میر احد جواب میں بس اس کے گرد مضبوطی سے باہیں پلٹ کر بولا، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، اور اس کا ماتھا دھیرے دھیرے چوم رہا تھا۔ حورب نے آنکھیں موند لی، وہ سکون محسوس کر رہی تھی، وہ بس سو جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ احد کے دل کے پاس ہی اس کے سینے پہ سر رکھی سو گئی۔ وہ حورب کو لے کر شہر منتقل ہو گئے تھے۔ اس کی ماں جی اور بابا سائی کی رضامندی شامل تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنی وارث کو لے کر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماں جی کشمالہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ کشمالہ حورب کی دیکھ بھال کرتی، اسے اپنی حیثیت اب بس ملازمہ جیسی لگتی تھی جس نے حورب کے سارے کام کرنے تھے، اور اسی وجہ سے اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر سکے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شہر کے بنگلے کے باہر کا پہر تھا، سارے ہی احد کے وفادار تھے، ملازموں سے لے کر باہر گرے گیٹ کے گارڈز تک، سب میر احد کو پل پل کی خبر دیتے تھے۔ وہ باہر رہ کر بھی بنگلے میں ہونے والی ہر بات سے واقف ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کشمالہ ابھی تک رکی ہوئی تھی، ورنہ حورب اور اس کے بچے کو ختم کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ کانے میں کچھ بھی لا سکتی تھی، لیکن حورب کا کانا تک چیک کرنا ہوتا تھا۔ میر احد اپنے وارث کو لے کر بہت پرجوش تھا، اس کی ہر وقت کی توجہ بس اب حورب تھی۔ اس کمبخت لٹاتی نگاہوں کے لیے کشمالہ ترس کر رہ گئی، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، کوئی موقع تو اسے لازمی ملے گا جب وہ حورب یا اس کے ہونے والے بچے کو مار دے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے احد کے سامنے حورب کی بہت خیر خواہ بنتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کے زہر پک رہا تھا۔ اس روز احد بنگلے میں نہیں تھا، وہ کچھ دنوں سے رات دیر سے صبح جلدی چلا جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ جلدی چلا گیا۔ حورب کو دوپہر کے وقت درد ہونے لگا تھا، کشمالہ کے پاس ہی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ حورب کو کمرے میں بند کر دے، لیکن نہ جانے کب کس ملازم نے احد کو خبر کر دی تھی۔ باہر گاڑی بھی تیار ہو گئی، اور کشمالہ کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میر احد کی کال آئی تو سناٹے میں گئی تھی، حورب کو لے کر فوراً ہسپتال جاؤ، ماں جی اور بابا صاحب بھی آ رہے ہیں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم حورب کو لے کر فوراً جاؤ، تمہارے ساتھ گارڈز ہوں گے۔ کشمالہ کو لگا تھا کہ وہ اکیلی ہی حورب کو لے کر نکل جائے گی، لیکن یہاں بھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا اصل کھیل ہسپتال میں شروع ہونا تھا، جہاں وہ سارا انتظام کر چکی تھی۔ اس لیے کشمالہ حورب کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی۔ حورب کو ڈرپ لگا دی گئی، اس کی ڈلیوری کچھ دیر میں ہونی تھی۔ ڈاکٹر تیار کرتے بابا صاحب اور ماں جی گاؤں سے آ گئے تھے۔ وہ حورب کے پاس سے میر احد ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے کشمالہ موقع دیکھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر شناس مسکان سے کھڑا ہوا، سب تیار ہے نا؟ حورب اور اس کا بچہ دونوں ہی نہیں بچنے چاہیے، کشمالہ نے کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں سارے انتظام کر لیا، بے فکر رہے، کشمالہ نے سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، مجھے وہ لڑکی شروع دن سے ہی زہر لگتی ہے، میر احد کا اس کے قریب جانا مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ اپنا کیا سب کچھ بھول رہی تھی۔ بولتے بولتے اس کی بات کا بھی اندازہ نہ کر سکی کہ کیبن میں کوئی اور بھی داخل ہوا ہے، جو اس کے پیچھے کھڑا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کشمالہ اپنے کیا ایک ایک کارنامہ بولی جا رہی تھی، پھر وہ ششدر رہ گئی جب اس کا کسی نے کندھا پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا، اور جو سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر کشمالہ کی جان نکل گئی تھی۔ سائی سائی، احد نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کشمالہ کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ میر احد کو بے وقوف بنانا اتنا آسان ہے؟ تم کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، اور مجھے علم ہی نہیں ہوگا۔ میری نظر تم پر اس وقت سے تھی جب اماں جی نے حورب کو مارا تھا، تمہاری تب سے ایک ایک حرکت میرے علم میں تھی۔ تمہاری نظریں حورب پہ تھی اور حویلی کی سارے ملازموں کی،
تم پہ کوئی ایک واقعہ ایسے نہیں جس کا مجھے پتہ نہ ہو، لیکن میں تمہیں موقع دینا چاہتا تھا اور اس موقع نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد تم میرا اعتبار کھو چکے۔ تم میری بیوی اور میرے وارث کو دوبارہ کبھی نہیں زندگی میں دیکھ نہیں سکو گی۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا تم موت کو ترسو گی۔ اس نے کشمالہ کا بازو سیدھا پہنچا اور گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ وہ ہسپتال میں تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کشمالہ کو گارڈز کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تم سے عدالت میں ملوں گا، تم آج سے میری نکاح سے آزاد ہو۔ وہ روتی بلکتی رہ گئی، لیکن احد نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا۔ گارڈز اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ احد کے پاس کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت تھے، جن میں وہ اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ وہ حورب اور اس کے ہونے والے بچوں کو جان لینے کی کئی بار کوشش کر چکی اور اب ہسپتال بھی اس لیے آئی تھی۔ وہ کشمالہ کا انجام ابھی کرنا چاہتا تھا، لیکن حورب کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ وہاں چلا گیا۔ حورب کو اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ احد نے جب اپنے وارث کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اس ننھے وجود میں بازل دکھائی دے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھایا اور باہر کرے اپنے والدین کے پاس آ گیا۔ ماں جی، آپ کا بازل واپس آ گیا۔ اس نے ساجدہ اور شہزاد جو ساتھ کھڑے تھے انہیں اپنا بیٹا پکڑا دیا۔ ساجدہ کا پورا وجود جذبات سے کانپ رہا تھا۔ میرا بازل! وہ بچے کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ شہزاد کی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ تبھی قدموں کی چاپ ہوئی۔ ساجدہ اور شہزاد نے گردن موڑ کر دیکھا تو شاکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے جسے گارڈز نے دبوچ رکھا تھا۔ اور یہ ہمارے بازل کا قاتل ہے۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا۔ میں اسے اس کی سزا دینا چاہتا تھا، حورب کو نہیں۔ میں نے اسے قانون کے حوالے کر دیا ہے اور اسے یہ سنگین کیس اور بھاری ثبوت ہے کہ اس کا باپ اسے پوری زندگی جیل سے نہیں نکلوا سکے گا۔ میر شہزاد نے اب کی بار میر احد کی بات مان لی تھی، کیونکہ انہیں ان کا بازل مل چکا تھا۔ انہیں اب کسی بدلے کی خواہش نہیں تھی۔ ساجدہ اور شہزاد نے حورب سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ حورب کے قریب جب اس ننھے وجود کو لٹایا گیا تو وہ سب بھول گئی۔ اس کا نام بازل رکھوں گی، ساجدہ نے ڈرتے ڈرتے حورب سے کہا۔ حورب نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ کتنا اچھا نام ہے نا، میر بازل! اس سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ساجدہ نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ وہ اپنی کیے پہ بہت شرمندہ تھی۔ حورب نے دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا۔ غنی کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور کشمالہ 10 سال کے لیے جیل میں قید تھی۔ میر احد اسے طلاق دے چکا تھا کہ حویلی کے باقی لوگ بھی اس کی اصلیت جان چکے تھے۔ غنی کے کیس کی وجہ سے بہت بار حورب کے بابا ان کی حویلی آئے تھے اور اب بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، لیکن حورب نے انکار کر دیا۔ اس کے لیے سب مر چکے تھے، اس کا بس اب میر احد تھا جس نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ بھی بدلے کی آگ میں لگا رہتا تو حورب کب کی مر چکی ہوتی، لیکن اس نے حورب کو بچا لیا۔ حورب اب اپنی زندگی میں خوش تھی، اس لیے وہ پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے ہمیشہ، وہ اپنے اونچے لمبے شوہر کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ احد نے اس کے بال نازک کمر پہ اپنے بڑے بڑے مردانہ ہاتھ رکھے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے بھی تمہارے پاس رہنا ہے ہمیشہ۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ چکا تھا۔ میر احد حورب کے لب کو اپنے نرم لمس سے چوم رہا تھا، اس کے پورے وجود کو اپنی محبت سے مہکا تھا۔ وہ حورب کو اپنے بہت قریب کر چکا۔ حورب اس کی قربتوں پہ دھیرے دھیرے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ میر احد کے وجود کو اوڑھ کر آنکھیں موندتی خوابوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی کہانی کا انجام اتنا خوبصورت ہوگا اور وہ 16 سال کی عمر میں ایک محبت کرنے والے شوہر اور اپنا وارث حاصل کر لے گی۔ یہ سب مشکل تھا، لیکن اگر احد اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ زندگی اس کے مشکل دور کو کبھی گزار نہ پاتی۔ احد نے اس کی زندگی سے سارے دکھ اپنے لبوں سے چن لیے تھے۔ اسے احد سے اب کوئی گلہ نہیں تھا۔ جس نے گناہ کیا تھا وہ اس کی قیمت جیل میں ادا کر رہا تھا۔ حورب بے قصور تھی، اس لیے اس کے ساتھ احد نے ناانصافی نہیں ہونے دی۔ وہ اپنے خدا کا منہ دکھانے لائق ہو گیا تھا۔